अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा सी, दूसरे सफ़े का ये तीसरा इशारा होगा। आज आप सबको आज की जो क्लास है उसमें खुशामदीद। QC 2 में हमने बराह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें इब्तिदा की हमने सूरतुल फातिहा से, जिसमें कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर सूरतुल बकरा में शुरू में ही हिदायत का मज़मून था और उसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा है, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। आगे चलकर कुरान की दावत आएगी और आखिर में तज़किरा होगा इस कोर्स में आदम अलैहिस्सलाम का, जिसमें ये बताया जाएगा कि वो पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई थी। ये 5 सफ़ात हैं, मुसहफ़ से हमने पढ़ना शुरू किया तो पहला पारा है उसका फर्स्ट क्वार्टर हम पढ़ेंगे कोर्स 2 में, यानी पहले 5 सफ़ात और हर सफ़े पर हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। इस एतबार से हमारे टोटल जो मज़ामीन होंगे वो 20 होंगे। तो ये दाएँ हाथ के फिंगर्स हैं, उस पर हम सीखना चाहेंगे। दाएँ हाथ की जो अंगूठा है सफ़ा नंबर 1 कहलाएगा। दाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो ये 5 सफ़हात बन जाएंगे। और पहला सफ़ा जो हम पढ़ चुके हैं उसके इशारात का एक दफ़ा इयादा करते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। तो इसमें अगर इनको हम बिल्कुल इख्तिसार से पढ़ना चाहें तो तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तो ये 4 इशारात हैं सफ़ा नंबर 1 के। तो चलते हैं सफ़ा नंबर 2 की तरफ। इसमें पहले 2 इशारात हम पढ़ चुके थे, तो चारों इशारात का एक दफ़ा याद करते हैं। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। आसानी के लिए काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे, यानी काफिरीन और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं है, इसलिए कि वो फसादी हैं और दो रुखे हैं। आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं, तारुफ लेते हैं। सबसे पहले इससे पिछली आयत में तज़किरा हुआ था मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि वो किससे कहते हैं कि मुनाफिकीन अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह पर हकीकी माना में ईमान नहीं रखते हैं। तो ये सबसे पहली बात हुई मुनाफिकीन के बारे में। ये जो तीसरा ग्रोह था, पहला ग्रोह मुत्तकीन है जो कि हिदायत के अहल हैं, और दूसरा ग्रोह काफिरीन का था जो हिदायत के अहल नहीं हैं। लेकिन मुनाफिकीन जो हैं उनके दो ग्रोह बनेंगे। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हिदायत के अहल नहीं हैं, जैसे कि काफिरीन हैं, यानी वो पक्के मुनाफिक हैं जिनका हिदायत की तरफ लौटना नामुमकिन है। और कुछ ऐसे मुनाफिकीन का तज़किरा भी होगा जिनका हिदायत की तरफ आने का कोई चांस बाकी है। उनको मौका दिया जा रहा है कि वो हिदायत की तरफ वापस आ जाए। तो पिछली आयत में हमने मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू किया था, और उनके दिलों में बुरी ख़्वाहिशात और शकूक की बीमारियों की वजह से उनके अंदर ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो आज की जो आयत है इसमें भी हम नेक्स्ट आने वाली कई आयत में मुनाफिकीन के बारे में ही बात होगी, और मुनाफिकीन की सिफ़ात बयान होंगी, मुनाफिकीन के अंदर क्या-क्या ख़स्लतें पाई जाती हैं उनकी बात होगी। और इस चीज़ को कई मिसालों के साथ समझाया जाएगा कि मुनाफिकीन का रद्द-ए-अमल जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात को लेकर, और मोमिनों की जो ग्रोथ हो रही है उसको लेकर क्या था। आगे कई मिसालों से इस चीज़ को समझा जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का हमारा सबक है फसादी और बेवकूफ़। फसादी और बेवकूफ़। असबाक लेते हैं आज के जो सबक है, इसके अंदर हम 3 आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 11, 12 और 13। 3 आयत आज की पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे मेन जो मज़मून है वो ये है कि मुनाफिकीन फ़साद फैलाते हैं, वो फसादी हैं और बेवकूफ़ भी हैं।
لیکن اپنے آپ کو وہ ظاہر یہ کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں حقیقی معنی میں۔ اور یہاں پر بھی یہ تذکرہ ہے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں، فسادی ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور منافقین بیوقوف کیوں ہیں؟ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ تو یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی، ہم نے کسی میں ایک بات سیکھی تھی کہ قرآن پاک کا جو سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہے، اور چار طرح کے تعلق ہم نے وہاں پر پڑھے تھے، راست، شخصی وغیرہ، یہ ہم نے چار چیزیں پڑھی۔ اس میں ایک تعلق یہ بھی تھا کہ ہمارا جو قرآن پاک سے تعلق ہے وہ براہ راست بھی ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہے۔ یہاں تذکرہ تو منافقین کا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنے ہیں؟ تو کیا یہ جو باتیں یہاں منافقین کے بارے میں کی جا رہی ہیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں؟ اگر تو منافقین کا طرز عمل ہمارے اندر بھی آج موجود ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ان طرز عمل کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ والی خصلتیں نہیں ہیں، یہ والی صفات نہیں ہے جو کہ منافقین میں ہوتی ہیں، تو اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اسباق کا یہ مطلب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ 3 سے کم نئے الفاظ ہوں گے ہر لائن میں، 3 سے کم نئے الفاظ ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے Q1 میں بات کی تھی کہ ہر لائن میں اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں، اوسطاً 9 الفاظ ہیں، ان میں سے 7 الفاظ ہم جان لیں گے کورس 2 کے ختم کرنے کے بعد۔ جب کورس 2 ہم مکمل کر لیں گے تو ہم 9 میں سے 7 الفاظ جان چکے ہوں گے، تو اوسطاً ہمارے لیے صرف 2 نئے الفاظ ہر لائن میں رہ جائیں گے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نئے الفاظ کی، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے، یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا گیا نئے الفاظ کو، تو نئے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں ہم نے اس طرح کے الفاظ نہیں دیکھے ہیں، اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ الفاظ نئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کو جو کہ یہاں پر نئے شو کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان الفاظ کو ہم اپنے پہلے سے ہی اپنی زبان کے اعتبار سے اردو میں استعمال کر چکے ہوں، یا پہلے سے ہی ہم جانتے ہوں، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے وہ سارے کے سارے الفاظ بالکل اجنبی نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ووکیبلری میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے ان فریزز کے ذریعے سے، جو نئے آنے والے فریزز ہیں، اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم ان کی پریکٹس بھی کریں۔ آئیے چلتے ہیں، آج کی جو پہلی آیت ہے اس کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے، اور پھر محاورتن ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ، یہ پہلا فریز ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، یہ دو ٹکڑے ہیں، واو اور اذا۔ واو کا معنی اور اذا کا معنی جب۔ ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر میں، Q1 میں ہم نے پڑھا اذا۔ اور جب قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کہا، ویسے اس کا ترجمہ ہے قیلا کہا گیا۔ یہ قیلا کیا چیز ہے؟ ہم نے اس سے پہلے قالا کا فعل پڑھ لیا تھا، قالا یقولو، قالا قالا یقولو، نصر ینصر کے باب سے ہم نے پڑھا تھا۔ اسی سے یہ جو قالا ہے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرتے ہیں، اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ایک نیا کنسپٹ ہے قالا کا، اس کو ہم کہتے ہیں پیسو وائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو فعل مجہول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کورس کے بالکل آخری لیسن میں یہ کنسپٹ ہم سیکھیں گے۔ تو قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، اس سے کہا گیا۔ قیلا کا اصل معنی کہا گیا ہے، لیکن جب اذا اس کے ساتھ آگے ہے تو قیلا ویسے ماضی بھی ہے اور فعل مجہول بھی ہے، اس کا معنی کہا گیا۔ اب کہنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اذا قیلا، جب کہا گیا،
تو اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے اور جب کہا جاتا ہے. یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ النصر میں پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، تو جاء وہاں ماضی ہے، جب آ گئی اللہ کی مدد. ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ، تو ماضی کا ترجمہ وہاں پر بھی مضارع والا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارع والا ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدو، لا تفسدو، یہ لا جو ہے نفی کے لیے، اور تفسدو یہ اشارہ ہے جمع کا فعل نہیں میں. لا تفسدو، تم فساد نہ پھیلاؤ، تم فساد نہ پھیلاؤ. اب یہاں پر یہ تفسدو ہے، یہاں پر اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں میں بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا. دوسرا یہ معلوم ہوا آپ کو کہ اس کا جو مادہ ہے فا، سین اور دال ہے، یہ اس کا مادہ ہے، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے. لیکن اس کا باب کیا ہے، یہ باب انشاءاللہ ہم نے UC3 میں پڑھنا ہے. اس کا پیٹرن جو ہم اب تک پڑھ رہے ہیں فاتحہ، ناصرہ، ضرب، بسام میں، ان میں سے کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے جس میں یہ استعمال ہوا. تو یہ پیٹرن ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. لا تفسدو، تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں. قالو، تو وہ کہتے ہیں. ویسے قالا کا معنی ہے اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. تو یہ کہتے ہیں جو اس کا ترجمہ ہے وہ اذا کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں کا ترجمہ ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ اوپر جو اذا آیا نا فرسٹ میں، اس کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں انما نحن، انما نحن، انما، یہ انما ایک ہی ٹکڑا ہے، انما ایک ہی ٹکڑا ہوگا. انما کا معنی بس یا سوائے اس کے. انما نحن، بے شک ہم تو بس، ہم تو بس. انما کا بس یا نحن کا معنی ہم تو بس مصلحون کیا ہے، اصلاح کرنے والے ہیں. مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. تو مصلحون آپ نے پڑھا تھا مسلمون کی طرح، مسلمون کی جمع مسلمونا، مسلمینا، واؤن یان سے پڑھی تھی. اس طرح مصلحون بھی پڑھا تھا، اس کے نام میں مصلحون اور مسلمین آتی ہے، یہ واؤن سے جمع ہے. انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بس اصلاح کرنے والے. اچھا، یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کا کام فساد کا ہی سبب بنے گے. کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ اسلام پر عمل صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں. وہ صحیح معنوں میں یا دل سے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. وہ ما ہم بمؤمنین، تو ان کے جو عمل ہوں گے، ان کی جو باتیں اور ان کے جو کام ہیں، وہ فساد کا باعث ہی بنیں گے. ان کو جب فساد سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی اپنے گمان کے مطابق وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کے بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت تھی. آج کی دوسری آیت آج کی دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق اللہ. الا، الا کا معنی جان لو، خبردار. الا کا ترجمہ کیا ہے؟ جان لو بھی ہے، اور خبردار بھی الا کا ترجمہ ہوتا ہے. انہم، انہم یہ دو ٹکڑے ہیں. ان کا معنی بے شک، ہم وہ سب. ہم المفسدون، اب یہاں پر ہم دو دفعہ آ گیا ہے. ہوم کا معنی بھی وہ ہے، اور ہوم کا یہاں بھی ہوم کا معنی وہ ہے. ان نہ ہوم بے شک وہ. تو دو، جب ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے دو الفاظ لائے جاتے ہیں تو وہاں مقصد ہوتا ہے ایمفیسس پیدا کرنا کہ ان نہ ہوم ہم المفسدون، بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں، وہی فساد مچانے والے ہیں. اب یہ جو مفسدون ہے یہاں پر، ایک تو اس کے ترجمے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. مفسد ہوتا ہے اسم فاعل، مفسد کی جمع مفسدون، اور مفسدین آتی ہے، واؤن سے جمع آتی ہے اور یانون سے جمع آتی ہے. لیکن یہ جو پیٹرن ہے، یہ باب ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ کسی طریقہ ہے. ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، وا لاکن، واؤ ایک ٹکڑا ہے اور لاکن ایک ہے. لاکن جو ہے پورا ایک ہی ٹکڑا ہے. واؤ اور لاکن یہ دو بن جائیں گے. اور لیکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. شعر یشعر ہم نے پڑھا تھا نصر ینصر سے، شعر یشعر وہ شعور نہیں رکھتے. تو لا کی وجہ سے اس کو منفی کیا گیا ہے، نفی بنایا گیا ہے. لا یشعرون. هم المفسدون،
سے ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا. ایسا مسلم معاشرہ کہ جہاں پر قرآن و سنت پر عمل نہیں ہوگا تو وہ فساد کا باعث ہی بن جائے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں، اب باتیں تو ہم تہذیب کی آج کے دور میں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اور ہمیں قرآن اور سنت کی بے حرمتی کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے، لیکن اس پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں جس مقصد کے لیے قرآن کو بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی احادیث کی صورت میں. تو وہ مقصد، اس مقصد سے ہم بہت دور ہیں. تو اس لیے معاشرے کے اندر ہر طرف فساد ہے اور ہر طرف بد تہذیبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں. الحمدللہ 2 آیات مکمل ہیں آج کی، اور تیسری آیت ہم شروع کرتے ہیں آج کے سبق میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ علیہ. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لہم انہیں کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لاؤ. آمینو کے متعلق یہ ایک بات یاد رکھے کہ آمینو یہ فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ ہے. ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ فعل امر ہے، فعل امر میں جمع کا صیغہ ہے. لیکن یہ باب ہم نے اس کا یہ کس پیٹرن پہ آتا ہے، کس باب سے آتا ہے، یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے. یہ کسی 3 منٹ پڑھ لیں گے. آمین تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، کما کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ آمانا ایمان لائے. اب آمانا جو ہے یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ. آمانا، آمانا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. وہ ایمان لایا، الناسو لوگ. تو ترجمہ کیا ہوگا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے. قالو، الناس کا معنی ہے لوگ. قالو وہ کہتے ہیں. یہاں پر بھی قالو کا ترجمہ جو مضارع والا ہو رہا ہے وہ اذا کی وجہ سے ہے. قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں. یہ جو ہے حمزہ استفہام کے لیے ہے، جس سے ہم کوشچن کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے حل کے ساتھ سوال کرتے ہیں، با کے ساتھ سوال کرتے ہیں، اس طرح حمزہ کے ساتھ بھی سوال کر سکتے ہیں. کیا نؤمنو، نؤمنو یہ نحن والا صیغہ ہے اور پھر مضارع میں جمع کا صیغہ ہے نحن والا. ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف. السفہاء کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، کہ ایسے ہم ایمان لائیں. الا، الا کا معنی کیا ہے؟ جان لو، خبردار. انہم هم السفہاء، بے شک وہی ہیں بیوقوف. یہ دونوں ہم جو ہے اسی لیے لائے گئے ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے. ایمفیسس یہاں بھی پیدا کرنا تھا. الا جان لو، خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہیں، وہی بیوقوف ہیں. ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لیکن وہ نہیں جانتے. اب پچھلی آیت میں تھا ولیکن لا یشعرون، یہاں پہ ہے ولیکن لا یعلمون. ایک یہ دونوں آیات کے اندر اس میں سیم ہے. اور دوسرا الا انہم، وہاں پہ تھا الا انہم ہم، یہاں پہ تھا الا انہم ہم السفہاء، وہاں پہ تھا الا انہم ہم المفسدون جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. تو یہ دونوں آیات میں یہ سیم چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے جی، یہ تھا اس کا ترجمہ. انشاءاللہ آتے اس کی طرف آتے ہیں کو اس کی شرح کیا ہے. یہاں پہ پہلی آیت میں کہا گیا اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اب الناس کا معنی کیا؟ لوگ. تو لوگوں سے مراد وہاں پر کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مراد ہیں، کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تم ایسے ایمان لاؤ. کیونکہ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھی تھی
کہ منافقین کہتے تو ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان، کون سا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، کون سا ایمان حق کا معیار ہے، تو وہ ایسا ایمان جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس وقت سچے مومنین میں سے تھے، اور ان کا ایمان معیار حق ہے۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان جیسا ایمان اصل ایمان ہے۔ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اب یہاں پر انؤمن کما آمن السفہاء، یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان جیسا وہ ایمان کیوں نہیں لانا چاہتے؟ ان جیسا ایمان وہ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ صحابہ کرام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے تھے، کہ جیسا وہ کہتے اس کو ہر بات کو تسلیم کرتے، اور ہاں اس کے اندر ان کا ذاتی طور پر نقصان بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر حکم کو وہ اپنے لیے بہت اہم سمجھتے تھے۔ لیکن منافقین کو ان کا طرز عمل اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے، جو چیز اپنی خواہش کے مطابق ہے، اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ منافقین نے چونکہ ایمان لایا ہی اس وجہ سے تھا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ظاہر کریں گے ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، تو ہم جو لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، یعنی اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسرا ایک ہم دوسری طرف جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم مراسم برقرار رکھیں، تاکہ ہمیں دنیاوی فائدے بھی ان سے ملتے رہیں۔ اور یہ وجہ اس لیے بھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مشرکین ہیں یا بڑے بڑے جو یہود کے سردار ہیں، یہ طاقتور ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، اور ان کے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے۔ تو کبھی کسی وقت ہمارے ساتھ اگر کوئی مسئلہ مسائل پیش آئے گا، تو یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ جو مومنین ہیں، یہ تو پہلے ہی بہت غریب غربا لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارا ساتھ مشکل وقت میں نہیں دے سکیں گے۔ لہٰذا ہم اس لیے ہم ایمان لائیں گے اپنے مقاصد کو دیکھتے ہوئے، کہ جس میں ہمارا مقصد پورا ہوگا ہم اس طرز پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو منوان ہر بات کو تسلیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے ان کا نقصان بھی ہے۔ تو یہ اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو اپنے نفع نقصان کو دیکھیں گے، اس لیے ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ساری وجوہات تھیں۔ اور ہوا اس لیے تھا کہ یہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس وقت چونکہ دیکھا کہ پہلے جو مشرکین تھے، یہود سے لوگ ان کو بڑا اپنا ان کے لوگ پیروکار تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو لوگوں کا رجحان آپ کی طرف ہو گیا۔ تو یہ جو منافقین تھے، انہوں نے اسی میں ہی اپنی خیر جانی کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اپنا جو دل تھا وہ ان کا اس لیے تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، اور اس چیز میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ تو ہم وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں درمیانہ راستہ یہ اختیار کیا کہ ہم اوپر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اندر سے ہم اپنی جو چالیں ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ ہم جاری رکھیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان منافقین نے کی۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بیوقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، کہ کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد کئی جنگیں بھی ہوئیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا اور ان کی غیبی مدد فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا ان منافقین کو، بہت ساروں کو تو وہیں پہ معلوم ہو گیا کہ ہم جس کو قوت اور طاقت سمجھتے تھے، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل طاقت تو اللہ کے ہاں ہے، اور اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے، جو آیت نمبر 11 ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔
نیکسٹ آیت ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ سن رکھو، خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اسباق ہم دیکھ چکے ہیں، اب دوبارہ سے ہم آگے دعا کرتے ہیں۔ دعا ہم نے کیا کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، کہ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ دعا بھی پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ بڑی اہم دعا ہے، بہت اچھی، بہت پیاری دعا ہے کہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ شقاق، شقاق کا معنی کیا ہے؟ بدبختی سے، نفاق اور برے اخلاق سے، ان منافقت سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسی صفات آ جائیں جیسے کہ منافقین میں تھی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے؟ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان کروں گا کہ میں کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں، کس طرح سے میں نیکی کے راستے پر آ سکتا ہوں، میرے اخلاق کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اعمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسماء اور افعال، اسماء آج کی جو آیت اس کے اندر سب سے پہلے مصلحون، مصلحون آپ نے پڑھا تھا، اگر آپ کے سامنے مصلحون لکھا ہوا ہو، مصلحون ڈبل پیش ہو تو پھر جمع بنے گی واو نون سے بنے گی، اور اگر ڈبل زیر آ جائے یا ڈبل زبر آ جائے تو پھر جمع بنے گی یا نون سے۔ لیکن اگر سمپل لکھا ہوا ہو، کوئی بھی اس پہ حرکت، ہا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، پھر آپ ان کی دونوں جمع لکھیں گے، واو نون سے بھی اور یا نون سے بھی۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ تو ہم کسی ون سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ دوسرا اسم ہے مفسدون، یہ بھی ایسی ہے، مفسدون کی جمع مفسدون اور مفسدین دو طرح سے آتی ہے۔ یہ والے جو افعال ہیں یہ موسٹلی ہم نے اگلی کورس میں پڑھنے ہیں۔ السفہاء جمع ہے سفیہن کی، سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو، یہ واحد آئے گا، اور اس کی جمع آتی ہے سفہاء، سفیہ کی جمع کیا ہے؟ سفہاء، بیوقوف لوگ۔ اچھا آئیے افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں پہلی جو کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمع سے صحت مند افعال وہ کون کون سے ہیں؟ یشعرون، شعارہ، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ شعر یشعر، نصر ینصر کا پیٹرن ہے، ہم نے کورس 1 میں پڑھ لیا تھا یہ فعل۔ یعلمون، علم یعلم، علم یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، یہ سمع باب سے آتا ہے، علیم یعلم، اس نے جانا۔ کمزور افعال کون سے ہیں؟ انہی 4 ابواب سے اس آیت کے اندر، قالو، قال یقولو، قال یقولو، یہ ہم نے پھر پڑھا تھا باب نصرہ سے، اور اس کے بعد ہے الحمدللہ، یہ کمزور افعال میں سے ایک ہی فعل آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ سی، یہ دوسرے صفحے کا تیسرا اشارہ ہے، اور گرامر میں آج ہم پڑھیں گے، ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، دعا۔ دعا یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ یہ والا جو مادہ ہے، یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، یہ 199 دفعہ آئے ہیں قرآن پاک میں، الحمدللہ۔ ہم جب ایک فعل سیکھ لیں گے، دال عین یہ جو مادہ ہے ہم سیکھیں گے جب، تو وہ ہے ہم تقریباً 200 کے قریب الفاظ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کمزور حروف کا ہم ایک دفعہ یاد کریں گے، کمزور حروف کون کون سے ہوتے ہیں۔ کمزور حروف میں واو یا الف ہوتا ہے، اور کمزور ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساؤنڈز ہیں وہ بیمار اور کمزور شخص کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ہر گرامر کے لیسن میں یہ باتیں ریپیٹ کرنی ہے تاکہ ہمیں بھولے نہ کہ کمزور حروف کون کون سے ہوتے ہیں۔ اور کمزور حرف کسی بھی فعل میں ایک بھی کمزور حرف آ گیا تو پورا کا پورا فعل کمزور فعل کہلائے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کمزور فعل کہیں گے۔ جیسے واہبہ میں ایک واو ہے تو پورا فعل کمزور کہلاتا ہے، وعدہ، قالا، ان میں ایک ایک کمزور حرف ہے، تو اس ایک حرف کی وجہ سے پورے کے پورے فعل کو کمزور فعل کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسا کہ کسی شخص کا کوئی ایک حصہ، ایک باڈی کا جو پارٹ ہے وہ خراب ہو، بیمار ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے، یہ معذور ہے، یہ بیمار ہے۔ سب سے اہم جو ہے کمزور افعال کے بارے میں 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو کمزور افعال ہوں گے یہ انہی 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پر آئیں گے۔ فاتحہ یافتہ سے آ جائے گا، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، ان 4 ہی ابواب ہیں، انہی 4 ابواب میں سے کسی ایک پر انہوں نے آنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ کمزور فعل کے بارے میں، پہلی بات
اس کا تعلق صرف QC2 کی حد تک ہے. نیکسٹ کوشچن میں جب کمزور افعال آئیں گے تو اس میں یہ والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں ابواب چینج ہو جائیں گے. ابواب فاتحہ ناصرہ ضربہ سمیع ابواب نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ابواب اور ہوں گے. تو کمزور حروف وہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ابواب چینج ہوں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کمزور حروف جو ہے یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو کبھی غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. اور اس سلائیڈ میں اہم بات ایک اور بھی ہے کہ یہ جو حمزہ ہمیں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ حمزہ کمزور کی طرح ایکٹ کرتا ہے. یعنی کہ جیسے کمزور حرف کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتا ہے، تو کسی جگہ پر ایسا بھی آئے گا، کبھی ہمیں نظر آ جائے گا کسی جگہ پر کہ حمزہ بھی کبھی غائب ہو جاتا ہے اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتا ہے. یہ ایسا حمزہ بھی کبھی کبھار کرتا ہے. مطلب اس اعتبار سے یہ اسپیشل حرف میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حمزہ جو ہوگا اس کو ہم کمزور حرف کہیں گے نہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اس کے جو حرکت ہے جو حمزہ کی کمزور کی طرح ہوگی تو ہمیں اس کا سامنا کرنا. تیسری اہم بات کیا ہے؟ تیسری اہم بات یہ ہے کمزور افعال کے بارے میں کہ اگر اس کے ماضی میں ہمیں ماضی کا جو فعل اس میں ہمیں الف نظر آ جائے تو وہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے. الف مادہ کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ الف بدلی ہوئی حالت ہوگی واو کی یا یا کی. اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو الف نظر آیا ہے وہ الف کمزور حرف ہے. جیسے اب کالا میں ہے تو کالا کے اندر الف ہے، تو کالا کو ہم کہیں گے یہ کمزور فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر الف کمزور حرف ہے. الف کمزور حرف کی وجہ سے کالا کمزور فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر الف کمزور حرف آ گیا ہے. لیکن جب ہم بات کریں گے مادہ کی، جب ہم بات کریں گے روٹ لیٹر کی، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو الف ہے نا، الف مادہ نہیں ہو سکتا، یعنی کاف الف لام نہیں ہو سکتا. یہ الف بدلی ہوئی حالت ہے، یا تو یہ الف اصل میں واو تھا یا پھر اصل میں یا تھا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس فعل کے اندر الف جو ہے وہ اصل میں واو ہے اور کس میں اصل میں یا ہے؟ تو یہ عام طور پر ہمیں مضارع میں پتہ چل جائے گا جب ہم اس کا مضارع جان لیں گے. چونکہ کوئی بھی فعل ہے اس کا ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہمیں جاننا ہے، بہر صورت جاننا ہے. ہاں ہم کتاب سے دیکھیں، ٹیچر سے پوچھیں، کہیں سے بھی ہم ڈھونڈیں تو ماضی اور مضارع کا پہلا جو ہمیں جاننا ہے. جیسے کالا یقولو، اور جیسے ناصرہ ینصرو، فتح یفتح، ضربہ یضربو، نصرہ ینصرو، اور سارے سمع یسمع وغیرہ جتنے بھی افعال ہم نے سیکھے اس میں ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ہمیں آنا ہی چاہیے. تو اس میں ہمیں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا یہ جو الف ماضی میں آیا تھا اس کی جگہ اصل میں کیا تھی. اصل میں واو تھا، یہاں پر یہ یا تھا. یہ ہمیں پتہ چل گیا انشاءاللہ. تو باقی ہم نے کچھ افعال سیکھ بھی لیے ہیں، اس میں بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے. اور اہم بات سب سے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی فعل جو الف سے شروع نہیں ہوتا، کوئی کمزور فعل الف سے شروع نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ سسٹر نے بات کی تھی یہاں پر ناصرہ حمزہ کے بارے میں، وہ حمزہ تھا، وہ الف نہیں تھا، الف سے شروع نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ یہ باتیں جو بیسک تھی ان کو ہم نے ایک دفعہ ادا کر لیا ان کا. تو آئیے چلتے ہیں آج کے فعل کے. آج ہمارا ٹاپک ہے دعا. دعا ایک فعل ہے اور اس کے اندر تین حروف ہیں، دال ہے، عین ہے اور الف ہے. تو الف کمزور حرف ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دعا کمزور فعل ہے. دعا کمزور فعل ہے کیونکہ اس کے اندر کمزور حرف کیا ہے؟ دعا کا معنی اس نے پکارا، اس نے دعا اس نے پکارا. قرآن پاک میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. جہاں پر یہ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وہاں پر یہ دعا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. آئی تھنک یہ سورۃ مریم کے اندر یہ آیت ہے. آئیے اس کا ماضی سیکھتے ہیں. ماضی کیا ہے؟ ماضی کی ہے دعا. دعا اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا. اور جمع دعاؤ ان سب نے پکارا. دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. ماضی کے جب سیغے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا جو اشارے ہوتے ہیں وہ چیسٹ لیول پر ہم کرتے ہیں. دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا. ویری انٹرسٹنگ یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ جو ہم دعا کا سیغہ سیکھ رہے ہیں اس کے اندر دعا جو پہلا سیغہ ہے اس فعل کا دعا، تو
اس کا جب ہم نے جمع بنایا تو اس کا جمع ہے دعو، جمع کیا ہے؟ دعو آ گیا ہے، یہ اس کا جمع ہے۔ تو کیا اس کا جمع ایسے بھی بن سکتا ہے؟ دعو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اوپر والا درست ہے، نیچے والا غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب یہ رول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی واحد ہو، ماضی مضارع کی بات نہیں ہے، جب بھی ماضی میں یا مضارع میں جہاں پر بھی جب کوئی واحد ہو اور اس کے آخر میں ساؤنڈ آ رہا ہو، الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو، جیسے کہ دعا، ٹھیک ہے، الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو، تو جب اس کی ہم جمع بنائیں گے تو جمع اس کی زبر سے بنے گی، دعو بنے گی، دعو نہیں بنے گی۔ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو تو جمع اس کی بنے گی زبر سے، جمع پیش سے نہیں بنے گی، زبر سے بنے گی، جیسے کہ دعا، تو جمع آئے گی دعو، ان سب نے پکارا۔ تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ماضی کو دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا۔ یہاں پر دال عین اور واو آ رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ تا، تو، تم، نا، یہ جیسا کہ ماضی کے تمام سیغوں میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، یہ وہی پیٹرن ہے۔ تو آگے اس کا عربی بول چال میں سیکھتے ہیں اس کو، حل دعا، کیا اس نے پکارا، کیا اس نے پکارا، یہ ترجمہ اس کا۔ تو آنسر کیا دیں گے؟ نعم، پوزیٹیو آنسر کیا ہے؟ نعم دعا۔ اگر ہم نے اس کو نیگیٹو بنانا ہو تو ماضی میں نیگیٹو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ما، ٹھیک ہے، مادا، اس نے نہیں پکارا۔ تو بہت وسیع ہے عربی، آپ جس کو جب جیسے بھی ہم یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو میں کیا آنسر دیں گے، پوزیٹو میں کیا آنسر دیں گے، ماضی میں کیا دیں گے، مضارع میں کیا دیں گے، تو ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو اگین کرتے ہیں، حل دعا، کیا اس نے پکارا، نعم دعا، جی ہاں اس نے پکارا۔ حل دعو، کیا ان سب نے پکارا؟ تو جواب میں سیم ہی آنسر ہم دیں گے، نعم دعو، جی ہاں ان سب نے پکارا۔ اب یہ ہم نے کسی کے بارے میں بات کی ہے جو رائٹ سائڈ میں ہمارے تھا، ایک دیوار کے پیچھے تھا شخص، اس کے بارے میں ہم نے بات کی، کیا اس نے پکارا یا ان سب نے پکارا۔ اب ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، حل دعوتا، میں پوچھتا ہوں آپ سے، حل دعوتا، کیا آپ ایک شخص نے پکارا؟ تو تا کا جواب تو سے آتا ہے، نعم دعوتو، جی ہاں میں نے پکارا۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم دعوتو، جی ہاں میں نے پکارا۔ پھر جب آپ سب سے سوال ہوگا، حل دعوتم، کیا آپ سب نے پکارا؟ تو تم کا جواب نا سے آتا ہے، نعم دعونا، نعم دعونا، جی ہاں ہم سب نے پکارا۔ یہ آپس کی ڈسکشن ہو گئی، اس میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، تا کا جواب تو سے آ جاتا ہے، تم کا جواب نا سے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر ہم تو سے سوال کریں گے تو تا سے جواب آئے گا، ٹھیک ہے، اگر نا سے سوال کریں گے تو تم سے آ جائے گا جواب اس کا۔ تو یہ اتنا مائنڈ کو تھوڑا سا اوپن ہم رکھیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں سمجھ آتی رہے، ہم نے بالکل لکیر کا فقیر نہیں بننا۔ عربی بول چال میں مزید اچھا سا اس کو سیکھنے کے لیے یا اپنے مائنڈ کو اور اوپن کرنے کے لیے ہم ایک اسم ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ حل دع اللہ، اس کا ترجمہ ہے کیا اس نے پکارا، کیا حال کا معنی کیا اس نے پکارا، اللہ، اللہ کو، کیا اس نے پکارا اللہ کو۔ تو جواب میں اسی طرح سے ہم پازیٹیو آنسر دیں گے، نام دا اللہ، جی ہاں اس نے اللہ کو پکارا، اس نے اللہ کو پکارا۔ اب یہاں پر یہ جیسے اللہ، یہ زبر آ رہی ہے، کسی جگہ پر پیش آتی ہے، کسی جگہ زبر آتی ہے، تو یہ کنسپٹ ہم نے کسی فائل میں پڑھنا ہے کہ کہاں پر زبر آئے گی، کسی اسم پر کہاں پر زیر آئے گی، کہاں پر پیش آئے گی، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے آتی جائیں گی۔ ابھی ہم فی الحال صرف پر توجہ دیتے ہیں۔ حل دعا اللہ، یہ دعا اللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا ان سب نے اللہ کو پکارا؟ تو دعا اللہ اصل میں کیا تھا؟ دعو، حل دعو اللہ، یہ جو واو کے اوپر پیش آ گیا، یہ پیش صرف ملانے کے لیے آیا ہے، یہ واو کے اوپر پیش اصل والا نہیں ہے، اصل میں واو کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ملانے کے لیے حل دعا اللہ،
کیا ان سب نے اللہ کو پکارا؟ تو جواب میں دیں گے نعم دعوا اللہ، نعم دعوا اللہ، جی ہاں ان سب نے اللہ کو پکارا، جی ہاں ان سب نے اللہ کو پکارا۔ حل دعوت اللہ، کیا آپ نے اللہ کو پکارا؟ نعم دعوت اللہ، جی ہاں میں نے اللہ کو پکارا۔ تو تا کا جواب دو سے آ جائے گا۔ جمع کا جیسے جب ہم سوال کریں گے جمع سے زیادہ لوگوں سے سوال ہوگا حل دعوتم اللہ، تو اصل میں یہاں پہ کیا تھا حل دعوتم ہے، لیکن پیش آیا ہے ملانے کے لیے، تو حل دعوتم اللہ، کہ آپ سب نے اللہ کو پکارا؟ نام دعون اللہ، نام دعون اللہ، جی ہاں ہم سب نے اللہ کو پکارا۔ تو یہ ماضی کی پریکٹس تھی جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ دعا کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ایک اسم کو ساتھ ملا لیا اور اس کا معنی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آئے۔ الحمدللہ ماضی کے سیکھے مکمل ہو گئے ہیں، اب اس کا ہم سیکھیں گے مضارع۔ مضارع سے پہلے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ جو دعا ہم نے فعل پڑھا ہے ماضی کا، یہ کس باب پر آتا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا باب کیا ہے۔ فاتحہ ہے، نصرہ ہے، ضربہ ہے، سمع ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں سامعہ پر کراس لگا دیے گیا کہ سامعہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دعا ہے، داعی آ نہیں ہے، اس کا سامعہ سے ماضی ہی میچ نہیں کرتا چونکہ سامعہ کا ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر تو زیر ہے نہیں، دعا میں زبر ہے، تو یہ یا تو فتح سے ہوگا، اگر فتح سے ہو تو یہ دعا یا دعا بنے گا، یعنی مضارع یا دعا آ جائے گا۔ اگر یہ نصر یا نصر باب سے ہو تو پھر اگر دعا یدعو ہو جائے گا۔ اگر ضربہ باب سے اس کو ہم لیں تو یہ بنے گا دعا یدعی، کہ وہاں پر نیچے زیر ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے، کون ہمیں بتائے گا کہ یہ فاتحہ سے بیسٹ رہے گا، نصرہ پر بیسٹ ہے یا ضربہ پر بیسٹ ہے، کس پر رہے گا؟ تو یہ جو ڈیسیجن ہے وہ اہل زبان کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس پیٹرن پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل زبان کہتے ہیں کہ ہم اس کو نصرہ سے ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، ہم اس کو نصرہ کے باب سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی مان لیں گے کہ ہم بھی اس کو ناصرہ پر ہی استعمال کریں گے۔ تو دعا یدعو کس باب سے ہوا، باب ناصرہ سے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ یدعو، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں۔ تو یدعو بار کیجیے، یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو۔ یہاں پر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ماضی کے ساتھ اس کو، کہ ماضی میں ہم نے پڑھی تھی بات کی جب آخر میں آ جاتا ہے الف کا ساؤنڈ آتا ہے تو جمع بنتا ہے زبر سے، تو دعا میں الف کا ساؤنڈ تھا تو جمع دعو بن گیا تھا۔ جب ہم یدعو میں آ گئے تو یدعو میں آخر میں الف کا ساؤنڈ نہیں آتا ہے تو اس کی جمع پیش سے بنے، یدعونا ہے، ید اونا نہیں ہوا، ید اونا ایسے نہیں پڑھا جائے گا، یدعونا ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے۔ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آگے جا کر کئی افعال میں کئی جگہوں پر آپ کو یہ کام آئے گی۔ تو چلتے ہیں عربی بول چال میں، حل یدعو کیا وہ پکارتا ہے، نام یدعو، حل یدعونا کیا وہ سب پکارتے ہیں، نام یدعونا جی ہاں وہ سب پکارتے ہیں۔ یہاں پر تو سیم ہی آنسر آئے گا، حل تدعو کیا آپ پکارتے ہو، نام ادعو جی ہاں میں پکارتا ہوں، مضارع کا اشارہ اوپر کیجیے گا۔ حل تدعونا کیا آپ سب پکارتے ہیں، نام ندعو، نام ندعو جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لائن ہے اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور لائن سے نیچے آپس کی ڈسکشن ہے، ہم کسی مخاطب سے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ آئیے اس کا امر بناتے ہیں۔ امر کیسے بنے گا، امر بنتا ہے تدعو سے، یہ جو انت والا صیغہ تدعو اس سے بنے گا امر۔ تو دو کام کرنے ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہے، فعل مضارع کی علامت کو گرانا ہے۔ فعل مضارع کی علامت ہوتی ہے یا، تا، حمزہ اور نون۔ فعل مضارع کی علامت کیا ہے، یا، تا، حمزہ اور نون، یہ فعل مضارع کی چار علامتیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو بھی آ جائے تو آپ نے اس کو گرانا ہے۔
اور آخر کو ساکن کرنا ہے، آخر کو ساکن کرنا ہے۔ آخر کو ہم جب ساکن کریں گے تو آخر تو پہلے سے ساکن ہے، آخر میں واو ہے، واو پہلے سے ہی ساکن ہے، تو واو کو گرنا پڑے گا، واو کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا، کیونکہ وہ کمزور بھی ہے اور ساکن بھی ہے، اس میں کوئی حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو پھر یہاں سے ہٹا ہی دیں گے۔ تو باقی کیا رہ جائے گا؟ دال اور عین، دال اور عین رہ جائے گا۔ اب دال کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو یعنی دال ساکن ہے، تو ساکن حرف سے شروع نہیں کیا جا سکتا، پڑھنا مشکل ہے، اس کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے کہ کیا پڑھیں گے اس کو، اس لیے ہمیں شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا۔ شروع میں کیا لگائیں گے؟ شروع میں حمزہ لگا دیا ہم نے، حمزہ سے اس کو شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ حمزہ تو ہم نے لگا دیا، تو کیا ہم حمزہ زیر کے ساتھ لگا سکتے ہیں، یا حمزہ ہم زبر کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ کہ تین صورتیں ہیں نا حمزہ کی، ایک یہ والا حمزہ جو پیش کے ساتھ ہے، ایک حمزہ زبر کے ساتھ ہے، ایک زیر کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے ان تینوں میں سے پیش والے کو ہی کیوں چوز کیا؟ ہم نے ان دونوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو زیر اور زبر کے ساتھ حمزہ ہے، اس کو ہم نہیں لگا سکتے، ہم صرف اور صرف استعمال کریں گے پیش والے حمزہ کو۔ کیا کریں گے؟ پیش والے حمزہ کو ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ یہ آتا ہے ناصرہ ینصر باب سے۔ کس سے آتا ہے؟ ناصرہ ینصر باب سے آتا ہے، اور ناصرہ ینصر باب سے جو فعل امر ہے وہ آتا ہے انصر۔ کیا آتا ہے؟ انصر آتا ہے، یعنی کہ اس میں پیش والا حمزہ آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ حمزہ پیش والا آتا ہے، انصر، اس لیے یہاں پر بھی ہمیں حمزہ پیش والا ہی لگانا پڑے گا۔ تو ادعو کیا ہوگا؟ ادعو تو پکار، ادعو تو پکار۔ تو آئیے پھر اس کا فعل امر کرتے ہیں، ادعو تو پکار، ادعو تم سب پکارو، لا تدعو تم مت پکارو، تو مت پکار، لا تدعو تم سب مت پکارو۔ یہ فعل امر اور فعل نہیں ہو گیا، اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بول چال میں۔ ادعو جب سامنے والے سے مخاطب سے ہم آرڈر کرتے ہیں، اس کو مخاطب کو حکم دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے بارے میں جب بات کرے گا تو وہ متکلم سے، یعنی کہ فعل مضارع سے بات کرے گا۔ ادعو میں پکاروں گا، یا پکارتا ہوں، یا پکاروں گا، پکارتا ہوں یا پکاروں گا۔ ادعو تم سب پکارو، تم سب پکارو، تو اس کا جواب آئے گا ندعو ہم سب پکاریں گے، ہم سب پکاریں گے، اس کو کہیں گے ہم سب پکاریں گے، پکارتے ہیں یا پکاریں گے۔ چلیں، ادعو اللہ، اس کا ترجمہ تو پکار اللہ کو، ادعو اللہ تو پکار اللہ کو، اس کا جواب کیا آئے گا؟ ادعو اللہ، کیونکہ ایک بندے سے سوال ہے تو ایک بندہ جواب دے گا ادعو اللہ، میں اللہ کو پکارتا ہوں یا پکاروں گا۔ دوسرا سوال جو جمع سے ہے، زیادہ لوگوں سے سوال ہو رہا ہے، ادعو تم سب پکارو اللہ کو، تم سب پکارو اللہ کو، تو سب لوگ جب جواب دیں گے تو جمع کے ساتھ دیں گے، ندعو اللہ، ندعو اللہ ہم سب پکاریں گے اللہ کو، پکارتے ہیں یا پکاریں گے، دونوں طرح ترجمہ ہوگا مضارع کا۔ اب لا تدعو، یہاں کیا بات ہے؟ تو نہ پکار، یعنی کہ غیر اللہ کو مت پکارو، لا تدعو تو مت پکار، لا ادعو میں نہیں پکاروں گا، اس کا مراد ہے کہ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو مت پکار۔ لا تدعو تم سب مت پکارو، لا ندعو ہم سب نہیں پکاریں گے۔ اسی کو ہم عربی بول چال میں مزید اگر سمجھنا چاہیں تو وہ لفظ ساتھ ملا بھی لیتے ہیں، لا تدعو غیر اللہ، اللہ کے غیر کو تو مت پکار، تو جواب کیا دیں گے؟ لا ادعو غیر اللہ، میں نہیں پکاروں گا اللہ کے علاوہ، غیر کا معنی علاوہ، اللہ کے علاوہ کو میں نہیں پکاروں گا۔ تو جمع کے ساتھ جب کوشچن ہے لا تدعو غیر اللہ، تم سب مت پکارو اللہ کے علاوہ کو، غیر اللہ کو مت پکارو، تو جواب کیا دیں گے؟ لا ندعو، لا ندعو ہم سب نہیں پکاریں گے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کو۔ یہ ہم نے فعل امر اور فعل نہیں کو بھی عربی بول چال میں اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور اس کا معنی بھی ہمیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا۔ اب سیکھتے ہیں اس کا اسم فاعل ہے داعن۔ اسم فاعل کیا ہے؟ داعن ہے، پکارنے والا، مدعون
جس کو پکارا جائے، اور دعاؤن مصدر ہے پکارنا، اور دعوت دو مصدر آتے ہیں، دعاؤن بھی استعمال ہوتا ہے اور دعوت، دونوں کا معنی ہے پکارنا۔ ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو اسم فاعل ہمیں نظر آ رہا ہے داعین، داعین کو اگر آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں کہ داعین جو ہے یہ کس کا ساؤنڈ ہے، تو ہم نے اس کا بنانا ہے فعل امر ناصرن کی طرح، ناصر ینصر ہوتا ہے نا، ناصرن فاعل کی طرح، تو داعین اصل میں ہے داعیون، داعیون، ٹھیک ہے، یہ ناصرن کی طرح ہی ہے، لیکن اب چونکہ یہ کمزور فعل ہے، اس کے اندر آیا ہوا ہے کمزور فعل کی کمزور حرف اس میں آیا ہے، تو کمزور حرف کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ساؤنڈ بظاہر جو اس کا ساؤنڈ ہے وہ ناصرن کی طرح نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ناصرن کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اس کا عربی بول چال میں حل انتا داعین، عربی میں ہم نا یہ جو لفظ ہے داعیون ہے عربی میں، ہم اور اردو میں استعمال کرتے ہیں داعی، دعوت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ داعی، داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، تو وہ داعی اسی سے نکلا ہوا ہے، یہی داعی ہے، اسم فاعل جو ہے پکارنے والا۔ حل انت داعین، حل انت داعین، کیا آپ پکارنے والے ہو؟ نام انا، انا کا اشارہ اپنی طرف ہوگا، نام انا داعین، نام انا داعین، جی ہاں میں پکارنے والا ہوں، میں دعوت دینے والا ہوں۔ حل انتم داعون، حل انتم داعون، کیا آپ سب دعوت دینے والے ہیں، پکارنے والے ہیں؟ نام نحنو، نام نام نحنو اپنی طرف اشارہ کریں گے، نام نحنو، جی ہاں ہم سب داعون، اسم فاعل میں جمع کا اشارہ کیسے ہوتا ہے؟ داعون، رائٹ سائڈ پہ لے کے جائیں گے، لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے جائے، داعون، جی ہاں ہم سب پکارنے والے ہیں۔ الحمدللہ، اسم فاعل کو بھی ہم نے عربی بول چال میں سیکھا ہے، آئیے اس کا مؤنث سیکھتے ہیں۔ اس کا مؤنث یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، غور کیجیے گا، اس میں دعا ہم نے پڑھا تھا مذکر میں دعا، اور اس سے آگے ہے دعات، اس سے بات کیا ہے، پھر مؤنث کا بنا ہے دعات۔ اگر ہم اس کو صحیح صورت میں لیں، یہ ہے دعا، تو اسی روٹین کے مطابق اگر ہم اس کے آگے صرف تا ساکن کا اضافہ کریں تو یہ بنے گا دعات، دعات جو ہے یہ درست نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ یہ جو الف ہے، یہ جو کمزور حرف آ رہا تھا مذکر کے آخر میں، اس کو گرانا ہے، اس کو گرا کر تا ساکن لگانا ہے، تو یہ بنے گا دعات، کیا بنے گا؟ دعات، اس عورت نے پکارا۔ اب یہ کیوں گرانا ہے؟ دیکھیں کمزور افعال جو ہے اس کے اندر ہم نے جیسے شروع میں پڑھا تھا کہ کمزور حرف کبھی شروع میں آتا ہے، کبھی درمیان میں آتا ہے، کبھی آخر میں آتا ہے، کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، اور کبھی آخر میں آتا ہے۔ تو شروع میں آ جائے کمزور حرف یا درمیان میں آ جائے، پھر تو مونس بنانے کے لیے کوئی بھی چینجنگ ہمیں نہیں کرنی ہے، صرف آخر میں تا ساکن کا ہی اضافہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کمزور حرف اس کمزور فعل کے آخر میں آ رہا ہو، تو جب اس سے ہم مونس بنائیں گے تو اس کمزور حرف کو گرانا پڑے گا، کمزور حرف کو، اب وہ کمزور حرف آخر میں واو ہو یا الف ہو، جو بھی ہو، لیکن آخر میں آ جائے، پھر ہمیں اس کو گرانا ہے، اس کو گرا کر تا ساکن لگانی ہے، تب ہمارا یہ مونس بنے گا۔ یہ رول بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کمزور افعال میں کمزور حرف اگر آخر میں آ رہا ہو، تو جب اس سے ہم مذکر سے مؤنث بنائیں گے تو اس کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے۔ اگر کمزور حرف آخر میں نہیں ہے، پھر سمپلی مذکر کے آخر میں تا ساکن لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا مؤنث۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اس کا پورے ٹیبل کو ریوائز کرتے ہیں۔ دا، دا اشارہ کریں ساتھ ساتھ، دا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا۔ پھر مضارع ہے یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو۔ پھر نمبر کیا آئے گا؟ ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، داعن،
پکارنے والا، داعین، مدعون، دعاؤن اور دعوتن دونوں مصدر استعمال کر سکتے ہیں. مذکر میں کہا تھا ہوا دعا ہیا دعت، ہوا یدعو ہیا تدعو. تو یہ پورا ٹیبل الحمدللہ دعا کا میں نے مکمل کیا. اب آئیے سیکھتے ہیں اس کی 6 چابیاں. دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعون، دعاء. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہاں پر جو بات نظر آئی آپ کو، یہ دعا کے بعد دعو نظر آ رہا ہے اور دات نظر آ رہا ہے. یہ دونوں باتیں ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پورے ٹیبل میں، اور یہ بات بھی آپ کو یہاں پر بتا دی تھی، یہ جو اسم فائل آتا ہے اور اس سے کیسے اس کا جمع بنتا ہے. آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف، جس میں ہم ورب بک کے کچھ سوال کریں گے دعا کا ٹیبل سیکھنے کے بعد. پہلا سوال ہے، پس اس نے پکارا اپنے رب کو. پس اس نے پکارا، یہ پس کے لیے لائیں گے فا. فا دعا، فا دعا. پس اس نے پکارا، پس اس نے پکارا یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اپنے رب کو پڑھا تھا نا، ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا، اسی میں ہے اس نے اپنے رب کو، اس نے جو پکارا تو کیا بنے گا، ربہ. یہ وہی ہے جو ربہ ربہم تھا، اس میں صرف با کے اوپر یہاں زبر آ گیا. اب یہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ زبر کیوں آتا ہے، پیش کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے، یہ نحو کے کوسچنز ہیں. انشاءاللہ کورس 5 میں ہم نے اس کو کور کرنا ہے. تو اتنا یاد رکھیں کہ فدعا ربہ، پس اس نے پکارا اپنے رب کو، اس نے پکارا اپنے رب. دوسرا سوال ہے اردو میں ترجمہ کرنا، ادعو ربکم. ادعو سنگل ہے، تو پکار، ادعو تم سب پکارو، ربکم ربکم، ربہو ربہم ربکا ربی ربکم، اپنے رب کو تم سب پکارو اپنے رب کو. تضرعن، تضرعن کا معنی کیا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کو پکارو. عربی میں جواب دینا، حل تدعو ربکا. حل تدعو سکل ہے، ایک بندے سے سوال ہو رہا ہے، حل تدعو ربکا، کیا آپ ایک شخص اپنے رب کو پکارتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دے گا، نام ادعو ربی. یہاں تدعو کی جگہ پر آ جائے گا ادعو، ادعو آ جائے گا، اور ربی آ جائے گا، ربا کا کی جگہ پر ربی آ جائے گا. نام ادعو ربی، جی ہاں میں پکارتا ہوں اپنے رب کو. تو آخر میں ہے دعا کی طرح ایک طلا کا ٹیبل ہے، طلا کا میں نے اس نے تلاوت کی، تو اسی کا پورا ٹیبل ہم نے بنانا ہے. دعا کا ٹیبل سامنے رکھیں، جو کتاب میں لکھا گیا ہے اس کو، پورے ٹیبل کو کتاب کو کھولیں، سامنے رکھیں، زبانی نہیں کرنا، آپ نے ٹیبل سامنے رکھنا ہے. اور اپنا رف آپ کے پاس اگر کوئی پیج ہے وہ لے لیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کریں نوٹ بک پہ، اور اسی کے ساؤنڈ پر بنائیں. ٹھیک ہے، اگر دعا کا مادہ ہے دال، عین اور واو، وہ دال اصل میں جو ماضی میں تھا دعا، الف جو تھا وہ اصل میں واو تھا، ہم نے مضارع میں دیکھ لیا یدعو. ٹھیک ہے، مضارع اس کا کیا تھا، یدعو تھا نا، یدعو تے دال عین اور واو اس کا مادہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ یا تو پہلے مضارع والا تھا دال عین واو مادہ، یہ ہمیں وہاں پہ بات شاید نہیں کی تھی، تو آپ سن لیں، دال عین واو مادہ ہے. تو وہاں یہ جو طلا ہے اس کا مادہ کیا ہوگا، تا لام اور واو. تو دعا کا باب ناصرہ ہے، تو لازم بات ہے کہ طلاق کا باب بھی ناصرہ ہی ہوگا. تو سیم اسی ساؤنڈ پر طلاق کا ٹیبل آپ نے بنانا ہے. اگر اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بنائیں خود تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے، ہینڈ ریز کیا کسی نے؟ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ ڈی. صفحہ نمبر 2 میں یہ چوتھا اشارہ ہے، اس میں آج ہم نیا ٹیبل سیکھیں گے، ہدا.
اس سے پہلے ہم نے دعا سیکھا تھا، دعا باب ناصرہ سے آیا تھا اور اس کو پورا تفصیل سے ہم نے سیکھا. اور آج کا جو ٹیبل ہے ہدا، یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 161 دفعہ آیا ہے. یہ جو کاؤنٹنگ لکھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسری بار میں جو بات کی تھی کہ ٹوٹل الفاظ ہیں 78,000، ٹھیک ہے، 78,000 پورے الفاظ ہیں قرآن پاک میں تقریباً. تو ان کو کم کرتے کرتے کہا تھا کہ ریپیٹیشن کو اگر نکالیں تو کتنے الفاظ بنتے ہیں. پھر ریپیٹیشن کے بعد ہم نے ایک بات کی تھی مادہ کا، روٹ لیٹر کا علم جب ہم سیکھ لیں گے تو یہ الفاظ 4,500 رہ جائیں گے. یہ الفاظ 4,500 رہ جائیں گے. اور ان الفاظ کو، یہ مادہ کا علم ہم روٹ لیٹر کا علم سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہا دال، یہ جو مادہ ہم سیکھیں گے آج، یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 161 دفعہ آیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اس فعل کو سیکھتے ہیں. جی سسٹر ہما، آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی سر، میں نے آپ سے کہنا تھا پچھلی گنتی بھی میری کتاب میں فرق ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیا 161 بار، یہاں میری کتاب میں لکھا ہوا ہے 243 بار جو ہے ہدا کا لفظ قرآن شریف میں آیا. جی اگلے کورس میں اور بھی آئے گا. اگلے کورس میں یہ مادہ چینج بھی ہوئے گا آگے جا کر، کسی اور باب اچھا سے بھی آئے گا، کسی اور باب سے بھی آئے گا. ابھی صرف ثلاثی مجرد سے ہم بات کر رہے ہیں، 3 حرفی الفاظ. جی ٹھیک ہے. تو کمزور حروف کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ ابتدائی باتیں ہیں. ان کو ہر لیسن میں ہم رپیٹ کرتے رہتے ہیں، کمزور حروف کون کون سے ہوتے ہیں. اور 3 باتیں ہم یہ بھی رپیٹ کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں اس کو اگین ریوائز کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اصل فعل کی طرف جاتے ہیں، جو آج کا ہمارا فعل ہے ہدا. ہدا فعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کمزور فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر کمزور حرف کون سا ہے؟ آخر میں کمزور حرف آتا ہے. کبھی شروع میں آتا ہے، کبھی آخر میں، کبھی درمیان میں. تو یہاں کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے. ہدا، اس نے ہدایت دی، اس نے ہدایت دی. تو ریفرنس جملہ یاد کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتح میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو آئیے دیکھتے ہیں جو اہدنا لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پر اہدنا میں، اس کی جگہ کس جگہ پر آتی ہے؟ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، فعل امر ہے، نہیں ہے، اس میں آ رہا ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. ہدا کا ٹیبل ماضی سیکھیں پہلے. ہدا، اس نے ہدایت دی. ہدو، ان سب نے ہدایت دی. ہدیتا، آپ نے ہدایت دی. ہدیتو، میں نے ہدایت دی. ہدیتم، آپ سب نے ہدایت دی. ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی. تو اگین کرتے ہیں ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. ہدا میں بھی آپ وہی بات ذہن میں رکھیں، جیسے دعا میں آخر میں الف کا ساؤنڈ تھا واحد میں، تو جمع دعو بنی تھی، یہاں پر بھی ہدو بنے گی، جمع زبر کے ساتھ بنے گی. ہدا، ہدو، ہدو نہیں ہوگا، دال پر پیش نہیں آئے گا، دال پر زبر ہی آئے گا. تو ماضی دوبارہ کرتے ہیں. ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. عربی بول چالے میں حل ہدا. اب ہدایت دینا، اگر اس سینس میں ہم دیکھیں کہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، ہم تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے. تو اس کو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر یہاں پر اس کا آنسر میں ہم نے نفی کرنا ہے، نگیٹ کرنے کی طرح ہم اس کا آنسر دینا ہے. حل ہدا، کیا اس نے ہدایت دی؟ تو نفی کے لیے ہم ماضی میں ما کا استعمال کرتے ہیں. ما ہدا، اس نے ہدایت نہیں دی، اس نے ہدایت نہیں دی. حل ہدو، کیا ان سب نے ہدایت دی؟ تو جمع کا آنسر آ گیا جمع کے ساتھ، ما ہدو، ان سب نے ہدایت نہیں دی. چونکہ یہ جمع ہے اور یہاں پر ہم نفی کر رہے ہیں، تو ماضی میں نفی کرنے کے لیے عام طور پر ما کا استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں نفی کرنے کے لیے عام طور پر لا کا استعمال ہوتا ہے. حل ہدیتا، کیا آپ نے ہدایت دی؟ ما ہدیتو، میں نے ہدایت نہیں دی. تو چونکہ تا کا جواب تو سے آ جاتا ہے، ما ہدیتو. حل ہدیتم، کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ ما ہدینا، ہم سب نے ہدایت نہیں دی. ما کا معنی کیا ہے؟ نہیں. نفی کرنے کے لیے ما کو لایا گیا یہاں پر. اگر آپ اس کو
پازیٹیو آنسر دینا چاہتے ہیں تو نام آپ لگا سکتے ہیں، نام ہدا، نام ہداؤ، نام ہدیتو، نام ہدینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف سیکھنے کے انداز میں لگاتے ہیں تو ایسے لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ماضی ہم نے سیکھا ہے، اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں۔ مضارع کس ساؤنڈ پر آئے گا؟ اب یہ چیلنج ہے کہ مضارع کس باب سے آئے گا۔ فتح سامیہ سے نہیں آ سکتا، سامیہ چونکہ ہادیہ نہیں ہے۔ فتح سے ہدا یا ہدا آتا ہے، ناصرہ سے ہدا یا ہدو آتا ہے، ضربہ سے ہدا یا ہدی آتا ہے۔ تو بیسٹ جو ہے ان میں سے ہدا یا ہدی ہے، جو کہ ضربہ باب سے آتا ہے، تو اس کا مضاربہ ہی کنسیڈر کریں گے۔ تو فیصلہ اب یہ ہوا کہ ہدا یا ہدی جائے باب ضربہ سے آئے گا، تو اس کو ہم ضربہ سے کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہدی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہدی جو سنگولر ہے، واحد ہے، اس کے آخر میں الف کا ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے، یہدی الف کا ساؤنڈ نہیں آتا، تو اس کے جمع پیش سے بنا ہے، جمع زبر سے نہیں بنا۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہدی کے بارے میں ایک تو یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ ہدا سے ہدو بنا تھا، یہدی سے یہدونا بنا۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ یہ ضربہ باب سے تو ہے، اب کیسے بتائیں گے کہ یہ ضربہ سے اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا ساؤنڈ ضربہ سے میچ کیسے کرے گا؟ تو آپ اس کو اس طرح سیکھ سکتے ہیں۔ ہدا اصل میں کیا تھا؟ ہدایا یہدیو، ضربہ یضرب، ضربہ یضرب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں چونکہ کمزور حرف آیا ہوا ہے، تو کمزور حرف کی وجہ سے اس میں چینجنگ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بظاہر اس کا ساؤنڈ میچ نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس کا اصل سمجھ لیا کہ اصل میں ہدایا یا ہدیو تھا، ضربہ یضرب کی طرح آتا ہے، تو اس کا ہم نے کہہ لیا کہ باب ضربہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ ہدا کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ ہا، دال اور یا ہے، ہا دال اور یا ہے، دو باتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری بات یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہدا میں ماضی آ گیا نا، ماضی میں آپ غور کریں، بتائیں کہ یہ کتنے حروف ہیں؟ ماضی میں ایک حرف ہے ہا، ایک ہے دال، اور تیسرا حرف جو ہے نا وہ ہے الف۔ یا ماضی میں نہیں آتا۔ یا جو ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو ہدا لکھا ہوا ہے ماضی، اس میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں، کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے اندر حروف ہیں تین۔ کتنے حروف ہیں؟ تین ہیں۔ پہلا ہے ہا، دوسرا ہے دال، تیسرا ہے الف۔ یہ جسٹ رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے یا آ گیا ہے، ادروائز یہاں پر ماضی میں یا نہیں ہے۔ کیوں یا نہیں ہے؟ کہ یہ اصل میں تھا ہادا یا، اصل میں یا تھا، لیکن یا یہاں پر الف سے بدلا ہوا ہے، یا الف سے بدلا ہوا ہے۔ ہادا یا تھا، یہ جو دال پر زبر تھا، زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے، تو اس لیے یا کو الف سے بدل دیا تھا، تو یہ ہدا لکھنے میں ایسے لکھا جاتا، لیکن ایسے رائٹنگ سٹائل نہیں آتا ہے، تو اس لیے اس کو یا کو آگے لایا گیا، تو ہدا ایسے کئی زبر ڈال دی ہدا، ٹھیک ہے۔ ہا، دال اور الف ہے ماضی میں، تین حروف ہیں، اور آگے پھر ہدو بن گیا اسی سے۔ تو یہدی میں جب آپ نے یہ پہچان لیا، آپ کو یہاں اگر ماضی میں نہیں پتا چلا کہ ہدا الف تو ہے، لیکن یہ الف اصل میں واو ہے، یہ یا ہے، یہ آپ کو مضارع میں جا کے پتہ چل جاتا ہے۔ مضارع میں یہ یا ہے شروع والا، مضارع کی علامت ہے، اس کو اگر آپ گرا دیں سائڈ پہ کریں، تو باقی رہ جاتا ہے ہا، دال اور یا رہ جاتا ہے۔ تو مادہ اس کا کیا ہوا؟ مادہ ہے ہا، دال اور یا، یہ تین اس کے تین حروف اس کے مادہ ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے مضارع کو اگین ہم ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی۔ دوبارہ کیجیے، یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، ٹھیک ہے۔ مضارع کے بعد اب اس کو عربی بول چال میں ہم کیسے یوز کرتے ہیں؟ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب کیسے کہیں گے؟ حل یہدی، کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟
जैसे हमने माजी में किया था, नफी किया था, उसमें नेगेट करके पढ़ा था। तो मुजारे में ला को ले आएंगे, ला यहदी, वो हिदायत नहीं देता। हल यहदूना, क्या वो सब हिदायत देते हैं? ला यहदूना, वो सब हिदायत नहीं देते हैं। मुजारे में मनफी करने के लिए ला का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है हल तहदी, क्या आप हिदायत देते हो? क्या आप हिदायत देते हो? तो इसका जवाब हम क्या देंगे? ला अहदी, मैं हिदायत नहीं देता हूँ। अपनी तरफ इशारा करके मैं हिदायत नहीं देता हूँ। जमा में क्या होगा? हल तहदूना, क्या आप सब हिदायत देते हैं? ला नहदी, हम सब हिदायत नहीं देते हैं, हम सब हिदायत नहीं देते हैं। हल यहदी अहदन, यहाँ पर अहदन का एक लफ्ज हमने साथ मिला लिया कि क्या वो हिदायत देता है किसी एक को। अहदन का माना क्या है? किसी को या किसी एक को। क्या वो किसी एक को हिदायत देता है? यादी, वो क्या वो हिदायत देता है किसी एक को? तो ला यहदी अहदन, अहदन के लफ्ज को तमाम जवाब के साथ मिला देना है, उसी तरह से सारे जवाब बन जाएंगे। हल यादूना अहदन, क्या वो सब किसी को हिदायत देते हैं? ला यहदूना अहदन, वो किसी को हिदायत नहीं देते हैं। हल तहदी अहदन, क्या आप किसी को हिदायत देते हो? ला अहदी अहदन, मैं किसी को हिदायत नहीं देता हूँ। हल तहदून अहदन, क्या आप सब किसी को हिदायत देते हैं? ला नहदी अहदन, हम सब किसी को हिदायत नहीं देते। तो ये जो ला है, ये सारा मनफी बनाने के लिए आया हुआ है। जैसे कि माजी में मा पढ़ा था हमने, और मुजारे में ला का इस्तेमाल हुआ। हदा या हदी से हम फिर अमर कैसे सीखेंगे? सिस्टर लोफर, आपका क्वेश्चन है कोई? हदा या हदी से हम कैसे फेल अमर सीखेंगे? ताहदी, ये अंत वाला सीगा से आ गया ताहदी। आप हिदायत देते हो, आप हिदायत देते हो। तो दो काम करने हैं फेल अमर बनाने के लिए। मुजारे की अलामत को गिराना, जैसे कि यहाँ पर ता था उसको गिरा दिया, और आखिर को साकिन करना। आखिर को जब हम साकिन करेंगे तो पहले ही आखिर यहाँ पर साकिन है, और या भी है जो कि कमजोर हरफ है, तो वो गिर जाएगा आखिर को। आखिर साकिन था पहले से ही, और मुजारे की अलामत को गिरा दिया, तो बाकी रह गया है हा और दाल। जैसा कि इससे पिछले टेबल में हमने पढ़ा था, दाल और आइन ये रह गया था हमारे पास। तो पढ़ना मुश्किल है, तो शुरू में हमने हमजा का इजाफा किया था, जो कि पेश वाला हमजा था। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, शुरू में किसी हरफ का इजाफा करेंगे ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो फिर हम इसको लगाएंगे शुरू में हमजा, हमजा लगाएंगे जेर वाला। यहाँ हमजा हमने लगाया, यहाँ हमने हमजा जेर वाला लगा दिया है। हमजा यहाँ पर जेर वाला लगाया। क्यों जेर वाला लगाया? कि ये बाब है, दाराबा का बाब है, और दाराबा बाब से जो फेल अमर आता है वो आता है इज रिब, ये इसका आता है इज रिब। तो हमजा जेर वाला वहां लगा हुआ है इज रिब, तो इसलिए यहाँ पर भी हमजा जेर वाला ही हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फेल अमर बन गया इहदी। फेल अमर क्या बना? इहदी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। इहदी तो हिदायत दे, तो इसी तरह हमने पढ़ा था इहदी न सिरादल, इहदी ना, इहदी तू हिदायत दे ना हमें अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात यह है कि जैसा हमने पिछला जो टेबल सीखा था दा का, उसमें हमने पढ़ा था उद उ। अब उदू को अगर देखा जाए तो इसमें मादा के हरूफ में सिर्फ दो ही हरफ नजर आ रहे हैं हमें, दाल आइन। वाव नजर नहीं आ रहा, जो कि कमजोर हरफ था। तो इसके फिल अमर में कमजोर हरफ गिर गया है। कमजोर हरफ क्या हो गया? खत्म हो गया, गिर गया। इसी तरह से एहदी में भी है। अब एहदी असल में क्या था? एहदी था, एहदी था असल में। तो या जो कि कमजोर हरफ को होने से गिर गया था, तो बाकी रह गया था एहदी। यहाँ पर भी कमजोर हरफ अमर में गिरा हुआ है। तो फेल अमर में
آپ یاد رکھیں کہ کئی حروف ایسے بھی آئیں گے جیسا کہ جس کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے، عام طور پر اس کا جب فعل امر ہم بناتے ہیں اس میں کمزور حرف گر جاتا ہے۔ کئی اس کی اگزامپل آئیں گی آگے جا کر، اس کورس میں بھی اور اگلے کورس میں بھی آئیں گی، کہ بہت سی مثالیں آئیں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ فعل امر میں کمزور، جو کہ مادہ کے حروف میں آخر میں تھا، مادہ کا حرف کیا تھا؟ ہا، دال اور یا۔ پچھلے ٹیبل میں کیا تھا؟ دال، عین اور واو۔ کمزور حرف ان میں آخر میں آ رہا ہے، تو آخر میں جب کمزور حرف ہوگا تو فعل امر میں وہ کمزور حرف گر جائے گا۔ ادعو تھا وہاں پہ، تو یہاں پہ اہدی، اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدی۔ الحمدللہ فعل امر ہم نے سیکھا، اسم فاعل ہے ہادن، اسم فاعل کیا ہے؟ ہادن، ہدایت دینے والا۔ وہاں کیا تھا؟ داعن، پہلے کہا تھا داعن تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ ہادن، ساؤنڈ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو داعن ہم نے کیا کہا تھا؟ اصل میں تھا داعیون، تو ہادن اصل میں کیا ہوا؟ ہادیون ہے، فاعل ضارب کے وزن ہادیون ہے، تو کمزور حرف کی وجہ سے یہاں پر کچھ چینج آ گئی، تو ہم نے اس کو پڑھا ہادن۔ مہدیون اور ہدن اور ہدایت اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں، پہلے مونس سیکھتے ہیں۔ مونس کی یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے جو ہم نے دعا میں بات کر لی تھی، کہ اگر آخر میں کمزور حرف آ جائے تو مذکر کے بعد کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے، جیسے کہ ہم نے دعا میں بات کی، ایسے ہدا میں بھی ہے۔ ہدا میں ہا دال کے بعد جو کمزور حرف ہے وہ ماضی میں مذکر میں الف تھا، اس کو گرا کر تا ساکن لگایا ہے، یہ بن گیا ہے مؤنث۔ ٹھیک ہے، آئیے سیکھتے ہیں مؤنث، اور اس کے بعد آگے آ جائے گا پورا ٹیبل، آ جائے گا پورا ٹیبل کریں۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی۔ اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو۔ ہادن، مہدیون، ہدن، ہدایتن۔ ہدن اور ہدایتن دونوں مصدر ہیں۔ ہوا ہدا مذکر میں، ہوا ہدا، ہیا ہدت، ہوا یہدی، ہیا تہدی۔ تو پورا ٹیبل ہم نے ریوائز کرنا ہے کتاب سے دیکھ کر، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائے۔ اور باب اس کا ہے دورابا، مادہ اس کا ہے ہا، دال اور یا۔ اب ہم نے اس کی چھیچا میں سیکھنی ہے، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن اور ہدایتن۔ چھیچا میں کے بعد ہدو، ہدت، یہدونا اور اہدو، یہ ساری باتیں ہم ٹیبل کے دوران کر چکے ہیں جو یہاں پر سرکل کی گئی ہیں۔ آئیے ورب بک کے کوشچن سیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور کے لیے کیا آتا ہے؟ واہ، او، واہ، اور ہر قوم کے لیے، لکل، لی، یہ کہ یہ آتا ہے لی کلی، کیسے لکھیں؟ لی کلی قومن، ہر قوم کے لیے، ہر قوم کے، اور ہر قوم کے لیے کیا ہے؟ اب یہ ایک لفظ رہ جاتا ہے، یہ اتنے ہیں، ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ رہنمائی کرنے والے کے لیے ہم نے کیا پڑھا؟ ہادن، ہادن، بس اتنا ہی ہوگا۔ اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن۔ دوسرا سوال ہے، اردو میں ترجمہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تیسرا سوال ہے، حل ہدیتم احدن، کیا آپ سب نے کسی ایک کو ہدایت دی؟ تو اس کو ہم نیگیٹو میں آنسر کریں گے، ما ہدینا، ہدینا آئے گا، تم کے جواب میں نہ آ جائے گا، ما ہدینا احدن۔ ما حل کے بعد جگہ پہ آ جائے گا، ما ہدینا احد، ٹھیک ہے جی، احد، ہم نے کسی ایک کو ہدایت نہیں دی۔ اب ہدا کی جگہ پر ہدا کی طرح ہی ایک ٹیبل ہے جزا، اس نے بدلہ دیا، جزا اس نے بدلہ دیا، تو ہدا کے ٹیبل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جزا کا پورا ٹیبل بنانا ہے۔
माजी भी छः उसी तरह से बनाएंगे, मुजारे बनाएंगे, फिर अमर और फिर नहीं वगैरह पूरा टेबल इसी तरह से कोशिश करनी है हमने। उम्मीद है कि जब हमें हदा का टेबल समझ आ गया तो जज़ा का भी ज़रूर हमें समझ आएगा, सेम उसी साउंड पर आएगा। हदा का और जज़ा हमने ऐसे लिखने की जैसे हदा लिखा था ऐसे ही होगा और वही इसकी जमा बनेगी, जज़ा की जज़ाऊ बनेगी जमा, ठीक है जी? जज़ा यजज़ी हदा या हदी की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फिराने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। ये वाले जो हैं जो हम दुआ करते हैं ये कुरान पाक के हुकूक हैं, उसको पढ़ना भी है, समझना है, गौर करना है, अमल करना है, फैलाना है और उसको याद करना है। अल्लाह ताला हमें सब की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।